अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब, स्पेशली मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स मैन दोस्तों। हम जब भी कभी मार्शल आर्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बूडोज़म की, यानी बूडो। हम मार्शल आर्ट के अंदर अक्सर एक बात करते हैं कि मार्शल आर्ट जो है वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी है, मेंटल प्रिपरेशन भी है और फिज़िकल प्रिपरेशन भी है। और ये चीज़ जब हम जब स्पोर्ट्स में आकर देखते हैं तो कहते हैं स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट, इंसान के अंदर जो है वो एक जज्बात, उसकी बिहेवियर है और उसके तवज्जुह से उसका बेहतरीन किरदार। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से आपसे एक अहम मालूमात के साथ साथ एक अहम डिस्कशन भी करूँ और ये बात भी करूँ कि आखिर क्या है ये स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट, क्या है ये मार्शल आर्ट बूडो, स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअलिज्म ह्यूमन बॉडी ह्यूमन माइंड के अंदर। सोचा आपसे डिस्कस किया जाए। दोस्तों, मार्शल आर्ट हो या स्पोर्ट्स, तमाम रूहानी निज़ाम के अंदर मौत का तसव्वुर एक तसादुन है। इंसान की जिस्मानी ताकत इस चीज़ के काबिज़ है कि वो इंसान रूहानियत के मुकाबले में कमज़ोर है, लेकिन इंसान की रूह, रूहानियत इंसान की ताकत पर काबिज़ है। ये बात बहुत समझने की है। तिब्बत में जब किसी की मौत होती है तो वो रात के अंधेरे में इसकी लाशों को कब्रिस्तान ले जाते हैं और लाशों के अनासर को खाकसार करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं और बदरूहों को दावत देते हैं कि वो आएँ और इन्हें ले जाएं। लेकिन ईसाई और मुसलमान यानी ईसाईयत और इस्लाम के अंदर किसी भी वक्त अल्लाह ताला की अपने हुक्म के ताबे ये तमाम रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं और दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो कुदरत के निज़ाम के ताबे खुद ब खुद हो जाती है। दोस्तों, ये मौत का जो तसव्वुर है ये इंसान की रूहानियत को तो मुतासिर नहीं करता, लेकिन इंसान की जिस्मानी और दुनियावी तमाम ज़रूरत को मौत ज़रूर आ जाती है। इंसान अपनी रूहानियत को कंट्रोल अगर करना चाहे तो सबसे पहले उसे मौत का तसव्वुर करना होता है, ताकि उसे इस बात का मुकम्मल पता हो कि वो जितनी भी ताकत और हैसियत रखेगा एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रूहानियत ख़त्म नहीं होती, वो इंसान की रूह होती है। इंसान की रूह के साथ क़यामत के बाद भी उसके साथ रहेगी। दोस्तों, मार्शल आर्ट के अंदर भी मौत का खौफ बहुत अहमियत का हामिल है और ये उस बुरी सोचों का रुकावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें इंसान को मौत का खौफ तारी हो, जैसे कि खौफ में सख्ती या फालिज या कंट्रोल का खो जाना और इसके तमाम मयार का खो जाना। ये एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए दहशत तारी करने के लिए काफ़ी है। एक मार्शल आर्टिस्ट, एक लड़ाका अगर अपनी मौत को सोचता है तो वो अपने लिए एक एहतियात भी सोचता है और वो चाहता है कि उसे मौत ना आए और तकलीफ़ भी ना हो। यही वजह है कि वो एहतियात इंसान की ज़िंदगी को बढ़ा देती है। दोस्तों, इंसान अपनी रूहानियत की वजह से बहुत कुछ पा सकता है। ताकत सिर्फ उसके जिस्म के अंदर इस्तेमाल होती है उन तमाम दोस्तों, मैं हमेशा मार्शल आर्ट के अंदर ट्रेडिशनल लफ्ज़ के इस्तेमाल को बहुत करता हूँ और ये वजह सिर्फ यही है कि मैं खेलों में तशद्दुद के इक़साम को भी देखता हूँ और मैं MMA के अंदर जो इंसानी तमीज़, तमद्दुन और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी को देखता हूँ तो मुझे मार्शल आर्ट की तालीम पर अफसोस होता है। मार्शल आर्ट अपने आप में मुकम्मल बासलाहियत इंसानों को पैदा करने के साथ साथ उसके अंदर तमद्दुन और साथ ही साथ तवाज़ुन पैदा करता है। खेल तशद्दुद से पाक होता है, इसीलिए उसे खेल कहा जाता है। लेकिन हम खेल में तशद्दुद जब लेके आते हैं तो MMA इसकी एक बदतरीन मिसाल कायम कर दी गई है। दोस्तों, मार्शल आर्ट हो या कोई भी आर्ट, वो इंसान को इंसानियत के साथ साथ एक इख्तियारी तौर पर उसे तमद्दुन के साथ अखलाकियात और इंसान की कदर सिखाता है। ये चीज़ हम जब MMA के अंदर देखते हैं तो उसे खोता हुआ, उसे ख़त्म करता हुआ देखते हैं। दोस्तों, MMA सिर्फ एक मार्शल आर्ट का प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई मार्शल आर्ट। लिहाजा मार्शल आर्ट सीखने के लिए मार्शल आर्ट का एक स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है और उस स्टाइल के प्लेटफॉर्म को अपने इस MMA की प्लेटफॉर्म पर लाके अपनी स्किल्स को दिखाना, यही खाली एक मकसद है जिसको लोगों ने गलत तरीके से पेश करके मार्शल आर्ट को नुकसान पहुंचाया है। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ही असल मार्शल आर्ट है जो इंसान की सलाहियतों के साथ साथ अखलाकियात को और उसके अंदर की जो
ٹریڈیشنل کلچرل اس کی جو خوبیاں ہیں اسے نکھارتا ہے۔ دوستو، کھیلوں اور مارشل آرٹ میں تشدد کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسانی جسم کی تکلیف اور اس کی انجریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دوستو، تشدد انسان کی اخلاقی طنز تانے اور با اخلاقی یا اخلاقیات کے خلاف ورزی بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے معاشرے میں جو تشدد ظاہر ہوا ہے وہ انسانی جسم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تشدد بھی نمایاں ہوا ہے، اور تشدد کی مختلف شکلیں ہر ماہر اسپورٹس، ماہر مارشل آرٹ کے ریسرچرز نے پیش کی ہے، جس کی زیادہ تر جو اقسامیں ہیں وہ کھلاڑیوں سے منسلک اور ان کے کوچز سے منسلک ہیں۔ دوستو، کھلاڑیوں کو اس طرح کے غلط رویے پہ ڈھکیلنے والے ان کے اپنے کوچ بھی ہوتے ہیں، اپنے ماسٹر بھی ہوتے ہیں، جو انہیں جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف جیتنا ہوتا ہے۔ دوستو، جسمانی رابطہ اور اصولوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جسمانی رابطے کے اصولوں کے ذریعے اجازت یہ نہیں دیتا، جو اب بھی عام ہے۔ اس قسم کی تشدد کے ایک مثال کھلاڑیوں کے درمیان اچانک لڑائی یا حملہ کرنا بھی ہے، اور تقریباً اکثر حملہ قانونی قوانین کے خلاف ورزی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے ہی ہمارے درمیان نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اسپورٹس کھیل کے مارشل آرٹ کر کے نااتفاقیاں ہی پیدا کریں تو ہم نے نہ ہی اسپورٹس کو سمجھا اور نہ ہی مارشل آرٹ کو سمجھا۔ لہٰذا ایک انسان ایک اچھا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش پہلے کرتا ہے، اور پھر ایک کھلاڑی کے ذریعے اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ اس نام کو پیدا کرنے کے لیے وہ خود کی ذات کو سزا نہ دے، خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سزا نہ دے۔ یہ تشدد کی سب سے اعلیٰ بڑی مثالیں ہیں کہ جس کو ہمیں اس رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ مختلف براہ راست حملے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن انسان کی جو شخصیت کے اندر گزرنے والی پلنے والی جو احساسات ہیں، جسے ہم حسد بھی کہتے ہیں، جسے ہم بغض بھی کہتے ہیں، جسے اخلاقیات کی خلاف ورزی بھی کہتے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کے لیے ہی نہیں بلکہ روحانیت، کھیل، جسم کے لیے بھی بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، کھیلوں کے اندر تشدد کے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے جو بہت ساری وجوہات سامنے ہیں، اس میں مجموعہ ایک ڈوپنگ ٹیسٹ بھی ہے۔ یہ ڈوپنگ ٹیسٹ اسی لیے نہیں کرایا جاتا کہ انسان کی، ایک پلیئر کی، ایک مارشل آرٹسٹ کی، ایک اسپورٹس مین کی اندر صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے غلط استعمال کریں، بلکہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو اسپورٹس مین کے اندر یہ تمام غلط عناصر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیتنے کی غلط لذت کو محسوس کرتا ہے، اور بدگمانی سے لے کے انسانی خلاف ورزی اخلاقیات کو اپنے اندر پالتا ہے۔ اور ڈوپ ٹیسٹ کے حوالے سے جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ایک ٹیسٹ انٹرنیشنل ٹیسٹ ہے جو ایونٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ ہوتا پلیئر کے اوپر ہی ہے کہ وہ کوئی غلط نشے کی چیز استعمال نہیں کر رہا۔ تو یہ تمام نشے، سیاست اور دیگر عناصر جو غلط شیطانی عمل ہیں، یہی وہ عمل ہے کہ جسے بچنے کے لیے ہم پر مذہب غالب ہوا، اس پر ہمارے اکابر نے محنت کی، اور الگ الگ مذاہب اس پہ کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم مارشل آرٹ اور اسپورٹس کھیل کے اسی طرف غلط راستے کو پیش کر کے اپنے آپ کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ وجہ جو ہو، ہمیں اپنے بہتری کے لیے اب سوچنا ہوگا۔ مارشل آرٹ اور اسپورٹس کے اندر سب سے برا پہلو جو اس کوچز، ماسٹرز اور غلط لوگوں نے شاگردوں کے اندر بھرا ہے وہ ہے پیسہ، کہ پیسے کے لیے انسان مارشل آرٹ کرے، پیسوں کے لیے انسان کمپٹیشن کرے اور پیسوں کے لیے نام کرے۔ پیسہ کمانا ایک الگ معاملہ ہے، شہرت کمانا ایک الگ معاملہ ہے، اچھا انسان ہونا لازم ہے۔ دوستو، اچھا انسان، صحت مند انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لہٰذا کمائی، انسان کہتے ہیں کہ موت اور پیسہ آپ کی قسمت آپ کا پیچھا کرتی ہے، موت سے پہلے پیسہ اور آپ کی قسمت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، آپ کو مل کے رہے گی۔ جب یہاں خدا تعالیٰ نے انسان کو اس کی تمام حقائق کو بتا دیا تو پھر بھی وہ غلط راستے کو چن کر ہی اپنے عزائم کو پورا کرتا ہے۔ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم فیصلہ بھی کریں اور اپنی ذات کو بہتر کریں۔ ایم اے میں ایک مقابلے کی بہترین اقسام پیش کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ تمام دوسری مارشل آرٹ کے اصول، قوانین، قانون، فیڈریشن بیکار ہو گئی ہیں۔ حقیقت میں وہی فیڈریشن جو اب تک کام کرتی آ رہی تھیں وہ آفیشیل فیڈریشنز ہیں جس کا کوئی مقابل نہیں۔ ایم ایم اے نے اپنا ایک معیار قائم کیا ہے، خود ساختہ اپنی فیڈریشن کو آرگنائز کر کے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارشل آرٹ سسٹم، اسٹائل، کوچ اور ماسٹر کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارشل آرٹ کے اندر ایک بہت بدترین عمل عام ہوتا چلا گیا ہے، اور وہ بالخصوص
ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور پاکستان انڈیا اس کا سب سے زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ مارشل آرٹ پیڈنگ کرنے کا نام نہیں ہے، مگر آپ پوری مارشل آرٹ کمیونٹی کو غور سے اگر دیکھیں تو وہ پیڈس کے استعمال کو کر کے مارشل آرٹ کے پنچ اور بلاکنگ کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، جبکہ یہی کام جو ہے وہ باکسر بھی کرتا ہے۔ تو کیا باکسر مارشل آرٹسٹ کہلائے گا؟ اگر نہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر مارشل آرٹ پیڈنگ کرنے کا نام ہے، پیڈس پہ کک پنچ کرنے کا ہی نام ہوتا تو پھر مارشل آرٹ کے باقی تمام اصول، قوانین، قانون اور ساتھ ساتھ علومی جو عناصر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دوستو، مارشل آرٹ صحیح نہ سیکھے ہوئے لوگوں نے خاص طور پہ پیڈنگ کا استعمال کر کے پیڈ کے ذریعے ماسٹر بن گئے اور پیڈنگ کے ذریعے مارشل آرٹ کو پیچھے چھوڑ کر غلط جہالت کو پرووک کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسے غلط اقدام ہے جو آنے والی نسل کے لیے سب سے زیادہ بیکار، خطرناک اور صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آج ہم مقابلے سے پہلے چیلنج دیکھتے ہیں، آج ہم مقابلے سے پہلے تکبر کو دیکھتے ہیں، آج ہم مارشل آرٹ کے مقابلے سے پہلے اخلاقیات کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھتے ہیں۔ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ پرانے اکابر اور پرانے ماسٹروں نے اپنے آپ کو اصولوں سے ٹریڈیشنل کاز کے لیے اپنے آپ کو قائم کیا اور اسی پہ اپنی زندگی گزار دی۔ لیکن آج کا یہ زمانہ جو پہلے کے لوگ جانتے تھے، اپنی سیز، اپنی کہاوتیں اور اپنے قصے کہانیوں میں سب بتا کر چلے گئے۔ خدا را مارشل آرٹ کو پاک کریں، چاہے آپ کس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کس اسٹائل سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اسٹائل آپ کا کیا پریکٹس بتاتا ہے، اس پریکٹس کو کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ماسٹرشپ کو اور اپنے اصول زندگی کے قوانین کو مضبوط بنائیں، نہ کہ کک، پیڈ، کک، پنچ، بلاک اور اس ترتیب سے مارشل آرٹ کی نمائش کریں۔ مارشل آرٹ کے پنچ، پیڈنگ اور پیڈ اور پنچنگ بیگ پر استعمال کرنے والے حملہ کو دیکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ مارشل آرٹ اپنی روح، اپنے جسم، اپنے دماغ اور اس کے اعصاب کو ایک کرنے کے لیے بنایا گیا۔ اس کی پریکٹس الگ ہے، اس کی پریکٹس وہی ہے جو پرانے اکابر بنا کے چلے گئے۔ لہٰذا اگر نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے، سیکھا نہیں تو پوچھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، نہ کہ غلط انداز، غلط ترتیب کو سکھا کے آنے والی نسل کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ مارشل آرٹ ترتیب اور اپنے اصولوں پر بنی تھی، وہ بے اختیاری طور پر کک، پیڈ، پنچ اور ہوائی حملوں پر نہیں بنی تھی۔ دوستو، مارشل آرٹ کی اس تعلیم کو، اس علوم کو اور اس نسب کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، نہ کہ اسے مردار کر کے آنے والی نسل کے لیے ایک وبال جان بنانا ہے۔ کھیل، تفریح، مارشل آرٹ، کھیل، یہ تمام انسانی جسم کے خلیے، دل، دماغ اور تمام انسانی جسم کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کو مضبوط کرتے ہوئے روحانیت، اسپریچول مضبوط بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج اس سے منفرد ہو کر اپنے آپ کو کسی اور رستے پہ چلا کر ہم جہاں جا رہے ہیں وہ نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ اکابر کا طریقہ ہے۔ دوستو، وہ یقین مانے شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان اپنے اصولوں کو اپنے دنیا میں قائم کر چکا، لیکن انسان کی دنیا کے اندر وہ قائم کرنے کی پوری کوشش صدیوں سے کرتا آ رہا ہے، اور ہر علوم کے اندر اس نے اپنے منفرد اندازوں کو پیش کر کے ہر مارشل آرٹسٹ سے لے کے ہر اس ترتیب کو سیکھنے والوں کے اندر، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہوں، انہیں شیطان ہی بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں شیطان نہیں بننا، ہمیں حقیقت، حقائق کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ مارشل آرٹ سیکھیں، بہتر بنائیں، اصول دیکھیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں، تاریخ دیکھیں اور آگے نکل کے ترقی کریں۔ عموماً مارشل آرٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماسٹر کو طنز تانوں سے نوازتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے بات کر کے اپنی عزت کو بناتا ہے، جبکہ ہر انسان اپنے کردار اور اپنے اقتدار اور اپنی علوم کے مطابق جی رہا ہے، اور اسی پہ اس کو عزت اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، جسے عربی میں کہا جاتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کے باوجود انسان اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کرنا نہیں ہے؟ تو دوستو، آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینا ہی مارشل آرٹ ہے، انسانیت ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، اور یہ عزت دینا آپ کے اپنے علوم کے لیے، اپنے روح کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنے اس اسپریچول سائڈ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرنے میں کام آئے گی۔ لہٰذا ہم ان اصولوں کو توڑ دیں جن اصولوں کو آج ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر اور دوسرے ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ استاد کی عزت کرے، اور اگر اسے عزت کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ کنارہ کشی کرے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے، اپنے آپ کو طنز تانے اور بغض سے اور خاص طور پہ غیبت سے بچائے، ہر اس عناصر سے بچائے جو شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر اس
عمل کی طرف جائے جو اللہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ مارشل آرٹ کر کے اگر شیطان مل گیا تو ہم نے مارشل آرٹ نہیں کی بلکہ نقصان کیا۔ دوستو، ہم کوئی بھی علوم سیکھیں، چاہے ہم کوئی ہولی کتاب پڑھیں، اگر اس کو پڑھنے کے بعد ہم عمل نہیں کرتے تو ہم جاہل کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جاہل بننا ہے یا عامل بننا ہے، عمل والا بننا ہے یا اچھا انسان بننا ہے، یہ ہم پر اور آپ پر ہے۔ آئیے اس کی کوشش کریں اور اس کے لیے محنت کریں۔ میں اپنی بات کہہ کے آج یہ ویڈیو ختم کر دوں گا۔ شاید سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی اگر یہ شخص بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر گیا، سمجھ لیجئے میرے لیے اور اس کے لیے، آخرت کے لیے ہمارا سارا فائدہ، ہمارے سارے مقاصد کامیاب ہو گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں، خوش آباد رہیں۔ السلام علیکم۔